बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर और एक बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन के साथ। और सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के बहुत से दानश्वर, पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी, पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं और वो खदशात बजा हैं, वो नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक हैं। और उनको ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह आज हीरो बनाया गया है, कल को इनको विलन बनाया जा सकता है। जिस तरह आज इमरान खान साहब विलन हैं, कल को इमरान खान साहब फिर हीरो बन सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को ज़रा बच के चलना चाहिए और नवाज शरीफ साहब को अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए, या नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के निर्गे में नहीं आना चाहिए। ये आज जिस तरह पहले इस्तेमाल किया गया था इमरान खान साहब को, ये इस्तेमाल फिर करेंगे नवाज शरीफ साहब को। हालांकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक दौर तक जो है वो अपने दौर के इमरान खान थे। ये जो मिसाके जमहूरियत था ये, और ये वक्त ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी कभी नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आया। शेख मुजीब के मुकाबले में भुट्टो साहब थे ना इमरान खान उस वक्त के, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा अगरचे उनको रिएक्शनरी होना पड़ा, मैं ये उनको मार्जिन देता हूँ। भुट्टो साहब के चाहने वाले भी कह देते हैं, और फिर वो बड़ा जिसको कहते हैं ना कि बड़े खौफनाक तरीके के साथ जियाले जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भुट्टो साहब ने अपने सारे दोने दो दिए थे अयूब खान के ख़िलाफ़, जो है वो करके, क्या उसको कहते हैं, बगावत करके एक तरह से। लेकिन सर शेख मुजीब वाला मामला अयूब खान साहब के बाद का है, ज़्यादा बाद का है। तो बहरहाल ये तारीख़ है, तारीख़ खुली पड़ी है। अगर आप उससे कुछ सबक सीखना चाहें तो गुड। ये तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, हमारी अपनी 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 ऐनकें होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कम नहीं रहा। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ मौजूद हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की परवरदा रही हैं, उनकी मावन मददगार भी रही हैं, या उनसे मदद भी लेती रही हैं। और ज़रदारी साहब जो हैं, अगरचे उन्होंने 18वीं तरमीम का तोहफ़ा पाकिस्तान को दिया, हुकूक बलूचिस्तान का आगाज़ किया, पाकिस्तान एक तरह से टूट रहा था, और पाकिस्तान जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बिखर चुका था उसको समेटा। लेकिन उन्होंने भी वो बलूचिस्तान में हुकूमत वाला सीन पार्ट किया था। नवाज शरीफ साहब मिसाके जमहूरियत करने के बावजूद उन्होंने मेमो गेट में काला कोट पहन के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मावन तो मदद की थी। ये भी अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है, और ये नहीं होना चाहिए था। और आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा था कि ये वक्त पर पछताएंगे, एक वक्त आएगा फिर लोग पछताए। तो अब जो है वो सूरत हाल ये है कि जो खुर्शीद शाह साहब हैं वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ से अपील करूंगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाओ किसी की मदद से ना हो, नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाओ किसी की मदद से ना हो, और नवाज शरीफ मुल्क बचाओ किसी के हाथ में ना हो। अच्छा, लोगों को खदशात हैं, मैंने जो आपको खोल के बयान कर दिए। मेरे एक दोस्त हैं, अब ये भी एक एतराफ़ कर लेना चाहिए कि जो सहाफ़ी है उसको अपनी सहाफ़त, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कभी बराह रास्त अमल दखल होता है हुकूमती मामलात में, एग्जेक्टिव के इख्तियारात में उनकी मदाखलत, बल्कि अब तो इख्तियार ही उन्हीं का है। तो अगर वो बज़ाहिर ना हो तो फिर दरपर्दा ज़रूर होता है। इस वक्त जो भी ये मामलात चल रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगरचे उन्होंने ऐलान किया था कि हमसे गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई, जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इफ्तिखार बाबर साहब की, उन्होंने ये दो टोक कहा था, और बाजवा साहब ने भी कहा था खिताब करते हुए। अब उसके जो हैं वो नुकसानात जो हैं वो तो हैं, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं है कि हम उनकी बात के ऊपर यकीन करें। लेकिन ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ये पाकिस्तान की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि दो पॉलिटिकल पार्टियों का ये मुश्तरका फ़ैसला था, इरादा था, ऐलान था, मुतालबा था कि ये हम नहीं संभाल सकते, आप संभालेंगे इमरान खान को, ये गंद आपने फैलाया था, आप ही उठाएंगे। तो अब इस वक्त अगर किसी को लगता है कि नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया जा रहा है, तो बेसिकली नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। मैंने पहले भी कहा था कि ये अपनी गलतियों का अजाला किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में हर दौर में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल रियासती मामलात के ऊपर जो है वो हावी रहा है।
اپر ہینڈ رہا ہے. کوئی بھی وزیر اعظم ان سے باہر نہیں نکل سکا, کبھی بھی نہیں نکل سکا. جو نکلے ان کو پھر اس کی قیمت ادا کرنا پڑی. ایون یہاں پر تو یہ ہوتا رہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ذاتی خواہشات کی تکمیل اگر کسی گورنمنٹ نے نہیں کی تو اس کو لینے کے دینے پڑے. نواز شریف صاحب, راحیل شریف صاحب, آپ کو یہ معاملات جو ہیں یہ اب کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں, یہ راز نہیں رہے اب. تو کہنے کا مطلب میں جو یہ تمہید باندھی یہ تھوڑی سی صفائی کی ہے, اور صفائی میری اپنی ہے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہمارے بھی کچھ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں روابط کار ہوتے ہیں. صحافت اگر اپنے پاکستان میں کرنی ہے تو جو سب سے طاقتور لوگ ہیں وہاں پر آپ کے پاس کوئی ہونا چاہیے, ذریعہ جس کو ہم کہتے ہیں ذریعہ, وہ ہونا چاہیے. تو یہ بات جو تھی کہ میں نے کی کچھ لوگوں سے, ایک صاحب بڑے افسر ہیں وہ, ان کی طرف سے میں نے وہ میسج وغیرہ میں کرا تھا. میں نے کہا جی کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے بڑے بڑے دانشور کہہ رہے ہیں, پولیٹیشین کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کل آیا پرسوں آیا, کوئی بڑی بات نہیں ہے, آج آ جائے کل آ جائے. مطلب نواز شریف صاحب بھی تو مردود حرم تھے, اہل صفا میں سے تھے, تو اب وہ جو ہیں وہ جناب ان کے لیے سب تاج بچھائے جا رہے ہیں, تخت جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں. نہیں, گرائے نہیں جا رہے بلکہ ان کو تخت پر بٹھایا جا رہا ہے. میں تھوڑا سا جذباتی ہو کے میں شعر کی میں نے ایسی کی تیسی کر دی. خیر, تو میں نے جب ان سے میسج پر بات کی, اب یہ تھوڑی سی اوپر نیچے بات اگر ہو جائے تو یہ صحافتی ایک مجھے وہ مارجن دے دیجیے گا. اللہ کو جان دینی ہوتی ہے بقول شہریار آفریدی صاحب کے, کہ اللہ کو جان دینی ہے بھائی, وہی اوپر نیچے باتیں ہو جاتی ہیں, یہ ہمارا پروفیشن کچھ اس طرح کا ہے. تو مجھے نا یہ لکھے ہوئے نا جواب ان کے نا پوائنٹس, یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے صاحب لوگ, یہ صاحب لوگ جو ہیں یہ ذرا صاحبانہ انداز میں کام کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, فوراً جیب سے وہ جناب وہ نکالیں گے فٹا پینسل اور جناب وہ ادھر کمپیریزن ہے. ہم تو ذرا جھٹکی گل کرتے ہیں, وہ بڑے حساب کتاب لگا کے بات کرتے ہیں. میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں یہ جو انہوں نے مجھے لکھ کے واٹس ایپ میسج کیا ہے, اور وہ اچھا خاصا لمبا ہے, ایک طرح سے ایک مضمون ہے, میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں, لیکن وہ بددیانتی ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ انہوں نے مجھ سے بات کی تھی تو میں اس بات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ جو یہ کمپیریزن کر رہے ہیں نواز شریف کا عمران خان کے ساتھ, وہ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب حکمت سے چلنے والے آدمی ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہمارے مسائل کھڑے ہوئے تھے ان مسائل میں انہوں نے وہ جو باریک لائن ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ اس باریک لائن کا خیال رکھا کہ افراد کی خواہش کے نتیجے میں ادارے کی انوالومنٹ کا جو جرم ہوتا ہے, اس جرم کی سزا انہوں نے ادارے کو نہیں دی, انہوں نے افراد کو دی, اور وہ بھی ایک لمٹ سے آگے نہیں گئے. سزا کیا دینی تھی, بات کی تھی. اور طاقتور آدمی کے لیے اتنا ہی بہت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کا نام لے کے اس کو کھڑا ہو کے مجمع میں پکار کے کہہ دے کہ بس بھائی بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب, تو سر چیف صاحب جو ہے نا ایک بڑی سوچی ضرور پہ آئندے نے, اور نواز شریف صاحب نے یہی کام کیا. اب جو کمپیریزن کر رہے ہیں نواز شریف کا اور عمران خان کا, کہ عمران خان جس طرح نواز شریف صاحب واپس آ گئے, عمران خان صاحب بھی واپس آ جائیں گے, دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے, بہت دور تک کوئی چانس نہیں ہے. کیوں؟ یہ آگے انہوں نے اس کے نیچے جو اس کیوں کا جو جواب تھا نا وہ بڑا لمبا چوڑا ہے. میں آپ کو ذرا جو ہے نا وہ ٹائم بھی کچھ زیادہ نہ ہو جائے تو میں آپ کو اس کا استدلال جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کرنے لگا ہوں. پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ سوچ رہی ہے, یا ان کا یہ استدلال ہے کہ نواز شریف میں یا کسی بھی اور سیاستدان میں اور عمران خان صاحب میں بڑا فرق ہے. بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے, جو میں نے اسیس کیا ہے, یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ جس طرح بی ایل اے کا ایک رول ہے, ہریار بگٹی, وہ پتہ نہیں بہریار ہربیار بگٹی صاحب وہ ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, کیا فرق ہے. یہ میں نے جو اسیس کی ہے بات, کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ لمٹ کراس کر لی, انہوں نے بھی لمٹ کراس کر لی. سیاستدان سیاست کی وکٹ کے اوپر کھڑا ہو کے کھیلتا ہے,
وہ فوج کی وکٹ کیا ہے؟ فوج کی وکٹ ہے سر کہ فوج حربی قوت ہے. فوج جو ہے وہ ٹائم پٹاس کرنے کے لیے ہے. فوج بیٹھ کے مذاکرات کرنے کے لیے نہیں ہے. سیاستدان بات کرتا ہے اور بات چیت کے ذریعے ہی اپنا کام کرتا ہے. جب سیاستدان چڑھ دوڑے گا تو سر اگلے دے کول ٹینک نے, اگلے کول توپاں نے, ہوائی جہاز نے, فائٹر F-16 نے, اگلے مار مار کے باندر بڑھا دیں گے. اور یہ باندر بنا دیے اگلوں نے. میں ایک پارٹی اور ایک عمران خان صاحب کے بارے میں یہ والی بات کر گیا, لیکن پریکٹیکلی تو یہی ہے یار. یہاں پر تو سر مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں برداشت نہیں ہوتی تھیں. چھوٹی چھوٹی گستاخیاں. بھٹو صاحب نے کیا کر لیا تھا یار, سزائے موت. امریکہ ہی کو ناراض کیا تھا نا. خیر لیکن یہ بھی ویسے فرق ہے کہ انہوں نے امریکہ کو راضی کیا تھا. اچھا بہرحال, لیکن امریکہ کو راضی کرتے کرتے ہوئے اپنا پلوان جڑا ہے وہ گل پہ گئے, تو وہ غلط بات ہے نا. تو خان صاحب نے کیا کیا, سوال یہ ہے. خان صاحب نے حملہ کیا, خان صاحب نے حملہ کروایا. اب یہ نا ذرا تھوڑی سی عجیب و غریب باتیں ہو جائیں گی جو میں اپنی الفاظ میں یا جو سادہ الفاظ میں بات کروں کہ لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیمپ آفس بھی ہے کور کمانڈر کا, اور وہاں پر جو ان کا دفتر ہے وہاں پر خفیہ ڈاک اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو فوجی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, یہ جس کے اوپر کلاسیفائڈ لکھا جائے نا, یہ اس راز کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے اور کہتا ہے اچھا اندر چاہے کچھ بھی نہ ہو, خالی لفافہ پڑا ہوتا لکھا کانفیڈینشیل, اندر کوئی چیز نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بے معنی سی چیز ہوگی, کوئی چیز ہی نہیں, سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں خالی لفافے کے علاوہ. سر تسی کھول کے ہو, آپ کھولیں گے آپ پر غداری کا مقدمہ ہوگا, کیونکہ جو حوالدار پاس کھڑا ہوگا جس نے آپ کی چوری پکڑی ہوگی انہیں کہنا یہ کانفیڈینشیل تھا, اس نے لفافہ کھولا ہے, اندر تو کچھ تھا کہ نہیں تھا مینوں نہیں پتا. اس نے اس ملک کے جو خفیہ راز ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور وہاں پر تو کچھ اس طرح کے بھی دفاتر تھے. جو لاہور کا کور کمانڈر ہے, یہ لاہور میں جو ایک کور بیٹھی ہوئی ہے اے چھلیاں وچن بیٹھی ہے سر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر ادھر ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اس کو دشمن سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا, وہ آپ کو پورا دشمن سمجھ رہا ہے اور وہ ثابت کیا اس نے. یہ میں فلاسفیکل گفتگو میں نہیں جاتا. 65 میں کیا ہوا تھا, 71 میں کیا ہوا تھا, لڑائی ہوئی تھی. سمپل. غلطی کس کی تھی, سزا کس کو ملی, ہاری کون, جیتا کون, شکست کسے ہوئی, فتح کسے ملی, یہ بحث نہیں ہے. جنگ ہوئی تھی, لڑائی ہوئی تھی, دشمنی ہے. یہ اب اگین یہ تاریخ اور وقت آنے والا فیصلہ کرے گا, یا پھر پاکستان کے عوام اتنے مضبوط کبھی ہوئے تو وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ دشمنی ٹھیک تھی, دشمنی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, ایک علیحدہ سے بحث ہے. لیکن اس دفتر میں جو فوج, جو ملک, قوم جس کو دشمن سمجھتا ہے اس سے متعلق چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اور اس شہر کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری وہاں پہ تھی. نقشے, پتہ نہیں کون کون سی چیزیں, آلات. ایسے کئی دفاتر ہیں وہ جو گپت دفاتر ہوتے ہیں, گپت سمجھتے ہیں, جن کے باہر جو ہے وہ کوئی بورڈ شورڈ نہیں لگا ہوتا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اسی کا کار ہے, سیف ہاؤس جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں. یا پھر کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, کوئی 75,000 قسم کے کام چل رہے ہوتے ہیں. صرف فوج جو ہے وہ ISI, وہ DGC صاحب بیٹھ کے وہ ٹمٹنی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کر دو, اس کو یوں کر دو, اس کو وہ کر دو. فوج اور بھی بہت کچھ کرتی ہے جو اس کا اصل کام ہے. تو وہاں پر آپ کیا لینے گئے تھے بھائی, آپ کچھ بھی نہ لینے گئے ہوں, آپ بڑی سادگی میں گئے ہوں, تسی اندر گھس گئے, فوجی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کھلو گیا. مطلب ایک ایسی جگہ بھی سننے میں آئی ہے کہ وہاں پر جنرل باجوہ کا نام لکھا ہوا تھا, اور وہ جگہ تھی جہاں پر بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے سرو کیا ہوا ہے اور باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اور پھر باجوہ صاحب بھی اسی جگہ پہ آ کے بیٹھے جہاں پر کبھی اعجاز شاہ صاحب بیٹھا کرتے تھے. اعجاز شاہ جلسوں جلوسوں میں میٹنگز میں بیٹھ کے بتاتے ہوں گے باجوہ بچہ اپنا ایتھے فلانی تھاں تھے میرے انڈر کام کرتا رہا. تو لوگوں کو ذہنوں میں بیٹھا ہوگا, انہوں نے جو غصہ نکالا کہ باجوہ ہی اصل غدار ہے اس قوم کا, عمران خان کا بیڑا غرق باجوہ نے کیا ہے. غدار میر جعفر, میر صادق, یہ خان صاحب کے الفاظ تھے نا باجوہ صاحب کے بارے میں, اور تازہ ترین بھی کہ باجوہ نے بڑا غلط کام کیا. یعنی کہ امریکہ کی سازش نہیں روکی باجوہ صاحب ہیں جی, یہ وہ کہتے ہوتے تھے اگر آپ کو یاد ہو.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج عمران خان صاحب کو باقی ہر طرح کے سیاستدانوں سے بالکل علیحدہ سمجھتی ہے، اور ان کے خیال میں عمران خان صاحب کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ عمران خان صاحب نے 9 مئی کو کیا ہے یہ پاکستان کے کسی بڑے دشمن نے بھی نہیں کبھی کیا۔ اور اگر مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے، یہی صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو نہیں بلکہ دوسرے صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ جن لوگوں نے اندر کارروائیاں ڈالی ہیں نا، اگر یہ انڈیا موساد کو پتہ چل جائے نا کہ وہ لوکیٹ کر لیں ویڈیوز وغیرہ سے کہ کتنے نے، ابھی تو وہ فوج کی تحویل میں ہے، وہ ان سے رابطہ ضرور کرتے، کیونکہ فوج نے تو 9 کی رات کو 10 کی رات کو ہی کام شروع کر دیا تھا نا کہ سرویلنس جیو فینسنگ تھے، یہ تھے وہ دشمن تک پہنچنے نہیں دیے تھے انہوں نے۔ تو اگر موساد اور را وغیرہ کو پتہ چل جائے نا کہ اے عمران شفقت اندر سی، اے کور کمانڈر دے فلانے کمرے دے وچ وڑیا ہویا سی، یا وہ اتھے جناب فیصل آباد آئی سی تے ہیڈ کوارٹر جڑا مقامی دفتر اندر سی، وہ فلانے کمرے جی وڑ گیا سی، تو سر مجھ سے پھر وہ رابطہ کرتے کہ پائے ندر تے آؤ کی ویکھیا سی، کی ہیگا سی، کچھ چیز چکی اور کچھ چیزیں کچھ اشیاء بھی اٹھائی گئیں۔ انجانے میں ہوا ہوگا، میں یہ مطلب غصے میں ہوا ہوگا، خان صاحب نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ انہوں نے تو سوچا ہوگا نا کہ بس انہوں نے تو جو سوچا تھا وہ یہی تھا نا کہ بس انقلاب آ رہا ہے اور حافظ کار جا رہا ہے اور ہم سب کو پھائے لگائیں گے، ہم حکومت بنائیں گے، حکومت چلائیں گے اور یہ ہوگا، مزے ہوں گے۔ تو وہ پھر انقلاب تو نہیں آ سکا، بغاوت ہوگی، بغاوت کی سزا جو ہے وہ خان صاحب کو ملے گی۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ کون بچانا چاہتا ہے؟ سر یہ کالے کوٹوں والے کچھ لوگ بچا لیں، کوشش کر لیں اگر بچتے ہیں، لیکن جو اس وقت بحث چل رہی ہے جو خورشید شاہ صاحب کو بھی لگ رہا ہے، وہ البتہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ خورشید شاہ صاحب، سر دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ورکر اور ان کا جو لیڈر ہے، آپ کو اس کے پولیٹیکل ویژن کی جو ہے وہ آپ اس کے قائل ہوں نہ ہوں، لیکن انہوں نے جب جو بات کی وہ باتیں کچھ اسی طرح کی نکلی ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب افتخار چودھری صاحب کا وہ تھا نا ڈنکا بج رہا تھا، تو ہم جو مشرف کی نفرت میں اندھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں کہ یہ بس پاکستان انقلاب آ گیا ہے، بدل گیا ہے، تو وہ تب بھی کہتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل لاجک کے خلاف ہے، تو یہ کوئی آپ انقلاب نہیں لا رہے، یہ گلے پڑیں گی چیزیں، گلے پڑیں، پاکستان کے گلے پڑیں، ایک نئی اسٹیبلشمنٹ وجود میں آ گئی پاکستان میں۔ تو مطلب وہ مردود حرم، وہ دوسرے ہم دیکھیں گے، پتہ نہیں کون کون سے عابد ساکی وہ گانے چلاتا تھا، وہ سیکٹری تھا تب لاہور ہائی کورٹ بار کا، ہیں جی، یہ احسن بھون صاحب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گلے پڑی، وہ تحریک وکلا تحریک اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسٹیبلشمنٹ آج تک ہمارے مغروں نہیں لے رہی، وہ نویں آ گئے، نواں سیاپا۔ تو اب اگر ان کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک بار پھر استعمال نہ ہو جائیں، یہ استعمال ہونا فرق ہے، یہ کہنا کہ جی کہ عمران خان دوبارہ آ جائے گا، اس میں فرق ہے، یعنی کہ فرق نواز شریف صاحب کو استعمال کر کے کوئی اور نہ کوئی چند چڑھ جائے، لینے کے دینے پڑ جائیں، اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے سیزنڈ پولیٹیشین ہے، جن کو آپ اسٹیٹس مین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کے مخالفوں کو یہ والی بات بڑی چبھے گی، بری بھی لگے گی، اور ان کو میرے اوپر وٹ بھی بڑا چڑھے گا، لیکن یہ فیکٹ ہے۔ تو نواز شریف صاحب اگر غلطی کریں گے تو پھر لیڈر کی غلطی سر ہمالیہ جتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک بار پھر وہ استعمال ہوتے ہیں اور ایک بار پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے، تو اب تو زور لگنا ہے کہ نواز شریف صاحب استعمال کرتے ہیں یا نواز شریف صاحب کو استعمال کیا جاتا ہے، بیسکلی تو یہ کویسچن ہے۔ لیکن وہ شباز شریف کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب والا جو ہے وہ شاید سین دوبارہ سے آن نہ ہو۔ اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ نو فیوچر فی الوقت، آج کی تاریخ تک جو ہے وہ بڑے ڈٹے ہوئے ہیں سارے بھائی لوگ۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔